बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। अभी आप लोग भी सुन रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है। पहले तो ये फैसला किया गया, तवील मुशावरत हुई और कहा गया कि जी APC बुलाई जाएगी। अभी से कुछ लम्हात पहले जो मौलाना साहब ने खिताब किया वहाँ पर इज्तिमा से, उन्होंने कहा कि जी अगले इक़दाम का फैसला भी बामी मुशावरत से होगा, लेकिन ये भी वाज़ेह कर दिया कि पसपाई नहीं होगी, पीछे नहीं हटा जाएगा, आगे भी बढ़ेंगे और सख्त तरीके का हमला करेंगे। आज एक इस्लामाबाद बंद है, पूरा पाकिस्तान भी बंद किया जाएगा। खान साहब के इस्तीफे की डेडलाइन भी ऑलमोस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, मगर ये सवाल उठ रहा था कि तसादुम होगा या फिर फेस सेविंग करते हुए घरों को वापसी की जाएगी। मगर ऐसा महसूस होता है कि किसी न किसी तौर हुकूमत भी ये बात जानती है कि तसादुम बन सकता है, ये शक्ल इख्तियार कर सकता है, इसलिए दूसरे सूबों से इजाफी नफरी भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम कर दिए गए। रेड जोन की बात करूं तो उसको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई तसादुम की शक्ल बन सकती है और मौलाना साहब कितने पुरअज़्म है इस बात के लिए कि वो 3 लफ्ज़ जो कि खान साहब तो कहते हैं कि जी NRO की बात हो रही है, मगर अपोजिशन और ये इज्तिमा बात करता है कि जी इस्तीफ़ा इस्तीफ़ा और सिर्फ इस्तीफ़ा। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ी की हैरान कुन बात है, कि पहले ये मार्च हुब्बुल वतनी और मज़हब के कार्ड पर खेला जा रहा था, अब इस मार्च में कश्मीर कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। मौलाना हो, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर नवाज लीग के तमाम अहम और बड़े रहनुमा, सभी के मुताबिक करतारपुर राहदारी को जो खोला जा रहा है और ज़ायरीन को जो नरम किस्म की शराइत पर आने की दावत दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहने वाले खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है। क्या वाकई ऐसा है? करतारपुर राहदारी और कश्मीर कॉज को अपने इस मार्च के साथ जोड़ना कितनी समझदारी या कितनी बड़ी हमाकत है? और इसके साथ साथ नवाज लीग के हवाले से भी मैं खास तौर पर बात करूँगी। अभी हारून साहब आप भी मेरे हमरा मौजूद थे, सुन रहे थे मौलाना फजलुर रहमान जितना पुरजोश खिताब कर रहे थे। पहले मैं चाह रही थी कि आपसे पूछूं तसादुम होगा, घरों को वापसी हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है जो उन्होंने कहा कि जी मैंने कभी ये वादा नहीं किया कि हम बहुत दिन रुकेंगे, 126 दिनों का धरना देंगे, कभी ये बात नहीं की, तो घरों को वापसी हो जाएगी, इसका मतलब है? मेरा ख्याल है अभी वो चीज़ें तो रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होंगी, लेकिन मालूमात ये हैं अब तक की कि बात उनकी कुछ लोगों से हो गई है। अच्छा। और आपने देखा है कि वो रियासती अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की है। नहीं, वैसे आज फौज के ऊपर उन्होंने बड़ी खुल के बात की। उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं, उनके खिलाफ नहीं, और खुल के बात की है। नहीं, खुल के क्या कहा उन्होंने? उनको फौज के खिलाफ कोई बात न की है न करेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब रह गया उनका ये मुतालबा, वो तो सिर्फ मौलाना का मुतालबा नहीं है और लोगों का मुतालबा भी है, नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, वो मुस्तफ़ी हो जाए। सवाल ये है कि यूं ही मुस्तफ़ी हो जाएं, क्या लाया अमल हो? मुस्तफ़ी वो नहीं होंगे, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता, जवाब ही नहीं है। और इन्होंने जो दलाइल दिया, हमारी तहरीक 300 साल से जारी है और हमने ये 200 साल ये जद्दोजहद किया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको वोट कितने मिले हैं और कभी भी कितने वोट मिले, सवाए 2002 के इलेक्शन के, जब अफगानिस्तान पर बमबारी हो रही थी, उसके रद्द-ए-अमल में एक हुकूमत आप मकतब फ़िक्र की बन गई थी। उस वक्त 48% वोट ज़रूर लिए थे, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ना तो इन्हें, ना महमूद अचकज़ई को, ना असफंद यार वली को, ना आसिल बजिंजो को, इन्हें कभी मैंडेट नहीं मिला। इनके सब के वोट मिला के सवाए नवाज शरीफ के और पीपल्स पार्टी के, कभी ये इस काबिल नहीं हुए कि ये हुकूमत बना सकें। जब इनके वालिद वज़ीर आला बने थे तो 6 सीटें थी सूबाई असम्बली की उनकी। तो वो जो तहरीक है आपकी, तो वो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो सियासी तहरीक है? दरअसल तो यही उन्होंने कन्वे किया कि हमने जो 200-300 साल जद्दोजहद की वो सियासी तहरीक है और इक़्तिदार हासिल करने के लिए है। तो इक़्तिदार हासिल करने के लिए आप कौम को कन्विंस कर लें। उस तहरीक के दौरान मैंडेट तो मिला कायद आज़म को, और कायद आज़म के बाद मैंडेट और मुख्तलिफ लोगों को मिलता रहा, बीच में तो जोड़ तोड़ होता रहा, मगर 70 का इलेक्शन हुआ तो शेख मुजीबर रहमान को मिला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिला मैंडेट। आपको बलूचिस्तान में कुछ मिला था, कुछ पख्तूनख्वा में मिला था, मखलूत हुकूमत आपने बनाई थी, वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो वो को खुद क्लियर नहीं है कि वो उन्हें करना क्या है। यानी मैं ये समझाऊँ इस तकरीर से कि वो खुद ये नहीं जानते कि आइंदा उन्हें क्या करना है, जो कुछ वो हासिल कर चुके हैं उसको रिटेन कैसे करें। यानी सेंट्रल स्टेज पे तो हैं अपोजिशन पे, ठीक, उन्होंने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। अब अस्करी क़यादत के मामले में तो अपना रवैया आज तब्दील कर लिया, कल वो तनकीद कर रहे थे, आज नहीं की। ठीक। तो मेरा ये ख्याल है कि
اس کو منتقل کریں گے یہاں سے دوسری جگہوں پر، بتدریج منتقل کریں گے، فوری طور پہ تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، دو مسئلے ہیں، ایک مظاہرین اتنے چارجڈ ہیں کہ وہ فوراً واپس نہیں جانا چاہتے اور پسپائی کا تاثر ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باقی اپوزیشن پارٹیاں کیا کریں گی، یہ کہہ چکی ہے وہ دھرنے میں شریک نہیں ہے۔ نون لیگ نے فی الحال مصالحت کا عمل روک دیا ہے، اور جو پس پردہ بات چیت ہو رہی تھی پیپلز پارٹی میں نے روک دیا ہے، وہ انتظار کریں گے، یہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہے گا۔ لیکن بلاول یہ بھی تو اشارہ دے چکے نا ہارون صاحب کہ ہماری سی سی جو فیصلہ کرے گی نظر ثانی ہو سکتی کہ دھرنے میں تو شامل اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے نا وہ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کیا یعنی مولانا بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ بھی اور کنفیوژن کا اپوزیشن جماعتیں دوسری بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کنفیوژن اچھا، آپ نے بات کی ہارون صاحب کہ ان کی کچھ لوگوں سے بات ہو چکی ہوئی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے جو مولانا عطاء الرحمن صاحب نے فرمایا یہ کہ یہ حکومت چند دنوں میں اپنے گھر کو چلی جائے گی، تو یہ کسی سے وعدہ ان کا ہو گیا یا پھر دعویٰ ہے ان کا؟ دیکھیں ممکن ہے کوئی ان سے کمٹمنٹ کی گئی ہو کہ فی الحال آپ انتظار کریں اور دیکھتے ہیں ہم کیا صورتحال ہوتی ہے۔ حکومت تو یہ جا سکتی ہے لیکن حکومت اس وقت نہیں جا سکتی، حکومت یہ کچھ عرصے کے بعد جا سکتی ہے، نئے الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ نیا ارینجمنٹ کیا ہوگا، قومی حکومت ہوگی، کیسی قومی حکومت ہوگی؟ شہباز شریف صاحب مطمئن ہیں کہ وہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے، ٹھیک، کوئی نیا اپنا آل پارٹیز گورنمنٹ بنے گی، ٹیکنوکریٹس حکومت، کوئی چیز طے نہیں ہے، یہ سب آئیڈیاز ہیں، اور جس چیز کو قوم قبول نہیں کرے گی وہ کیسے؟ آلریڈی اس الیکشن پہ کتنا اعتراض ہے، کوئی بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے، پچھلے الیکشن پہ بھی اسی طرح کے اعتراضات تھے، آدمی تو ان کے جیتے ہیں، تو نئے ارینجمنٹ پہ کیسے کنسنسس ہوگا؟ جس چیز کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ، اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بہرحال حکومت کمزور ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر دانش مندی سے چیزوں کو نہیں سنبھالتی تو یہ جا بھی سکتی ہے، لیکن ابھی ان کا رد عمل دیکھنا باقی ہے۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن حکومت آپ نے کہا کہ ہارون صاحب کمزور ہوئی ہے، اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اعلان کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کی شانہ بشانہ چلیں گے، ان کے دھرنے میں شامل ہوں گے، کارکن ان کے بھی آ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے جو حکومت کمزور ہوئی ہے وہ پریشر مزید بلڈ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ شانہ بشانہ چل کے جائیں گے کہاں، کریں گے کیا؟ شانہ بشانہ وہ نئے الیکشن لینا چاہ رہے ہیں، شانہ بشانہ نہیں، کہیں نہیں نکلے نا ان کے لوگ۔ نواز شریف صاحب نے کہا نکلو، ان کے لوگ نہیں گئے، انہوں نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے اجتماعی ضمیر نے اس تحریک کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا ووٹر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نون لیگ کا ووٹر بھی جانے کے لیے تیار، وہ ووٹر ہے نہیں، رہنما کو چھوڑے نا جی، ووٹر کو ملازم ہوتا ہے۔ کوئی یہ دفتر میں کارکن ہے کہ آج کہیں گے یہ کریں اور یہ کریں وہ کریں گے، اس کی تنخواہ ملتی ہے انہیں، ان کی مرضی ہے، جو چیز ان کے ذوق اور ضمیر کے مطابق نہیں ہوگی وہ نہیں کریں گے۔ لوگ چھوڑ دے، سوشلزم رہا روس میں 70 برس، لوگ اس سے اکتا گئے، انہوں نے چین میں بھی سارا سسٹم بدلنا پڑا، روس میں بھی سارا سسٹم بدلنا پڑا، روس میں وہی مارکیٹ اکانومی واپس آ گئی، نیشنلزم واپس آ گیا، چین میں بھی چینی نیشنلزم ہے، کمیونزم کا تو ایک نام ہے، کمیونسٹ پارٹی میں کوئی کمیونزم تو نہیں ہے، اجتماعی ملکیت تو نہیں ہے، یہ کس کا اجتماع ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 300 سال تک تحریک تو چلی، تحریک تو ایک چلی تحریک خلافت اور ایک چلی تحریک پاکستان۔ تحریک خلافت جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی جو ترکی کے حق میں چلائی گئی تھی کہ آج بھی ترکی اب پاکستان کو اپنا سب سے مخلص دوست سمجھتا ہے، قوم کو، پوری قوم کو، صرف حکومت کو نہیں۔ دوسری تحریک چلی تحریک پاکستان، 75.6% ووٹ ملے قائد اعظم کو، باقی 24% پاکستان کے خلاف نہیں تھے، باقی بٹے ہوئے تھے، یہ 75.6% ووٹ پاکستان کے حق میں تھے اور قائد اعظم کے حق میں تھے۔ تو آپ کی تحریک جو ہے وہ 1832 کی تھی یا 1857 کی تھی، یا ریشمی رومال تحریک تھی، یا تحریک طالبان افغانستان تھی، یا پاکستان تھی، یا یہ اس کا تو ابھی فیصلہ ہونا ہے۔ آپ کے تو 5 کی 5 کوششن ناکام ہو گئے۔ صحیح ہے، لیکن کوششوں کی انہوں نے اپنے پلان بھی تو بنائے ہوئے ہیں نا ہارون صاحب، ابھی پلان بی بھی انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، شٹر ڈاؤن ہو سکتا ہے، ہائی ویز کو بلاک کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو تصادم کے لیے نوجوانوں کو ورگلایا جاتا تھا دوسرے ممالک سے، تو آج مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو تقریر تضادات کا شاہکار ہے، وہ تصادم، خود تصادم کی طرف لے جانے، دو آدمی سب سے زیادہ تصادم چاہتے ہیں، ایک نواز شریف جس نے پیسہ دیا ہے، اور ایک مولانا فضل الرحمان جو انتقام لینا چاہتے ہیں عمران خان سے۔
دیکھیے ایک تو سیاست ہے آئین اور قانون کی جس کی وہ بڑی وکالت کر رہے ہیں، مگر یہ دھرنے کی سیاست کیا؟ دھرنے کی سیاست جب عمران خان کر رہے تھے تو ہر سینسیبل آدمی نے اس سے اختلاف کیا اور مخالفت. میرے تو وہ ذاتی دوست بھی تھے اور میں ان کی پارٹی کا بھی حامی تھا، مگر میں نے تو ڈٹ کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ عمران خان اپنی سیاست تباہ کر لیں گے اور وہ دھرنے کے اثرات سے نکلے تو حکومت میں آ سکے، اور عمران خان کو اس سے کم از کم 40-50 لاکھ ووٹ زیادہ ملتے، 2/3 اکثریت لیتے، اگر دھرنے کی حماقت نہ کی ہوتی. کوئی تبدیلی تو لوگ چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تبدیلی تو لوگ واقعی چاہتے تھے، مگر یہ تبدیلی اب کی بار جو دیا گیا مولانا صاحب کی طرف سے جو اجتماع کا جسے نام دیا جا رہا ہے، یہ بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کریں گے. ہارون صاحب نے تو بتایا کہ واقعی اس اجتماع سے حکومت کسی نہ کسی حد تک کمزور ضرور ہوئی ہے، مگر اس کمزوری سے بچنے کے لیے کس حد تک تصادم کی شکل بھی بن سکتی ہے، اس پہ میں ڈیٹیل سے بات کروں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. مولانا صاحب کے آزادی مارچ سے متعلق چونکہ بات چل رہی ہے تو ہارون صاحب جاننا تو میں یہ بھی چاہ رہی ہوں کہ جو کشمیر کی بات کر رہے ہیں واقعی خان صاحب نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے؟ یہ تو کشمیریوں کو تذلیل ہے ان کی. دیکھیے کوئی کچھ کر نہیں رہا، المیہ یہ ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ نا کمٹمنٹ کی کمی ہے، اور سبھی میں نظر آتی ہے کمٹمنٹ کی کمی. نوابزادہ نصر اللہ خان جو تھے ان کی کشمیر کے ساتھ ایک والہانہ وابستگی تھی. جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے اس میں ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اور وہ ساری پارٹیوں کو اعتماد میں لیتا، اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، انہوں نے کہا میری زندگی کا آغاز تحریک آزادی کشمیر سے ہوا تھا، یعنی 1932 میں وہ سیاسی کارکن بنے تھے. اس وقت ان کی عمر 16 یا 18 سال تھی. آپ کو پتا ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی نہ تو کسی کو عمر کا پتہ تھا نہ ڈگری کا پتہ تھا، نہ وہ بتاتے تھے. مطلب عمر کا تو لطیفہ یہ ہے کہ وہ 14 اگست کو وہ ترانے سنا رہے، پی ٹی وی ہوتا تھا اور تو کوئی چینل نہیں تھا تو وہ بند رہتا تھا، لیکن اس دن انہوں نے کھولے رکھا اور ترانے سنتے رہے اور کلام اقبال گاتے رہے نور جہاں. تو اچانک انہوں نے عمر کے معاملے میں تو یہ کہا، کچھ لوگ ضد کر رہے تھے، اخبار نویس بیٹھے ہوئے نوجوان اخبار نویس نسبتاً یعنی نوجوان مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے، کہ جی آپ اپنی عمر بتائیں، اشارے کنائے میں سوال کرتے تھے. انہوں نے کہا یہ کوئی سیریس سوال نہیں ہے، سنجیدہ سوال، یہ سیریس سوال نہیں ہے. مگر پھر نور جہاں گا رہی تھی کلام اقبال، جی کردار میں برہان میں، اس میں کردار میں افکار میں اللہ کے برہان وغیرہ، تو سڈنلی ہی ٹرن ٹو می نوابزادہ، اور انہوں نے کہا ساڑھے کو بڑی عمر پوچھ دیا، انہوں نے بھی پوچھو نا جناب، بھی پوچھ لو. اچھا دوسرا وہ ڈگری نہیں بتاتے تھے. اچھا تو مگر میں بھی، مجھے کریاسٹی تھی، مگر میں اس طرح طنز نہیں کر سکتا تھا ان پہ، یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا تھا، احترام زیادہ کرتا تھا ان کا جو کرنا بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا شروع کے، میں نے کہا تو پھر طے ہو گیا نا، اگر آپ 1932 میں ایک تحریک میں گئے تو آپ کی عمر 18 اور 12 سے، پھر لیاقت بلوچ صاحب نے مجھے بتا دیا کہ میرے چچا کے کلاس فیلو اور یہ ان کی عمر ہے. ان کی ایک والہانہ وابستگی تھی کشمیر کے ساتھ، اور وہ انہوں نے اتنا کام کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا اگر نواز شریف صاحب ان پہ تنقید کرتے تو کہتے کسی نوجوان آدمی کو بنانا چاہیے، جس آدمی کو انہوں نے بنایا اس کا نام ہی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یعنی پہلے دور میں. اور جب اس کے بعد آئے تو مولانا فضل الرحمان کو زرداری صاحب نے بنایا، انہوں نے بھی بنایا، اور ان نے اس سیٹ کو بھی اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہمیں پاکستانی قوم کو اس کا احساس ہونا چاہیے ہم کشمیروں کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اچھا راستہ ہمیں دکھانا ہے حکومت نے، ان کی مالی مدد کیسے ہو سکتی ہے، ان کی اور جدوجہد آزادی میں مدد کیسے ہو سکتی ہے، حالات کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا معاہدہ کیا تھا تو ایک آدمی جو مسلمان ہو گیا تھا اسے واپس کر دیا تھا، قریش مکہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کو اشارہ دیا گیا کسی کی طرف سے کہ تم اپنا ان سے آزادی حاصل کر لو. جب اسے لے کے جا رہے تھے وہ اپنے دو جو قریش مکہ کے جو 2 آدمی تھے مشرکین، ان میں سے ایک سے اس نے تلوار چھین کے تو وہ چلا گیا. تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے ساتھ مل جاتا تو اس نے اپنے گروپ بنا لیا، ابو جندل نے، اور وہ جدہ میں اپنا بیٹھ گیا اور اس نے ان کے لیے زندگی دشوار کر دی.
کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے. مثلا ایک آئیڈیا یہ تھا کہ وہاں کشمیر کے اندر ایک کاریڈور ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس میں وہ آزادی کے ساتھ موو کر سکیں. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی دوسری چیز ہو سکتی ہے. انڈیا بہت کمزور ووٹنگز پہ ہے, اس میں نہ ہمارے میڈیا نے کچھ کیا نہ ہمارے مالدار لوگوں نے کیا. لوگ کرنا تو چاہتے ہیں مگر راستہ نہیں ملتا. راستہ یہ ہے اوورسیز پاکستانیز پہ کام کریں, وہ وہاں پہ پاکستان جو کشمیری ہیں وہاں امریکن کشمیری ہے وہ ان کی مالی مدد کریں, ان کو جس طرح بھی جذباتی نفسیاتی ان کی تسکین ہونی چاہیے, وہ ویسے ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کرتارپورہ راہداری کھولنے کی ساری قوم نے حمایت کیا ہے. اگر کل اس پہ ڈیبیٹ ہو تو میجارٹی, بڑی عظیم میجارٹی اس کو کہے ہم چاہتے ہیں سکھوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں. صدیوں کی کشیدگی 47 کے بعد ختم ہونی شروع ہوئی. مسلمانوں اور سکھوں میں کشیدگی تھی 400-450 سال کی, 500 سال کی, وہ 47 میں ختم ہونی شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اور اب وہ ختم ہو چکی ہے دونوں قوموں کے درمیان. اور اس راہداری کے بعد تو جذبات ہی ویسے بھی کچھ اور ہیں. بھارت نے متنازع نقشہ جاری کیا ہے. ایک طرف تو اپوزیشن کہتی ہے ہم کشمیر کے لیے بڑا کام کریں گے, خان صاحب نے کچھ نہیں کیا, مگر انٹرنیشنلی ایک پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا جب ہم اجتماعی شکل میں اکٹھے ہوتے. مگر اگر آج مولانا یہ کہتے کہ باقی تو جو بھی ہے لیکن کشمیر میں بھارت میں جو نقشہ جاری کیا میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں. ایک لفظ نہیں بولے, اس پہ ایک لفظ نہیں بولے. وہ تو جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں اگر انڈیا نے, یعنی انہیں کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے, انہوں نے اس کو تردید نہیں کی, اگر انڈیا نے آپریشن کیا تو ہم نے بھی تو قبائلی علاقے میں آپریشن کیا ہے. بھائی قبائلی علاقے میں تو ٹیررزم ہو رہا تھا, قبائلی علاقے میں کوئی جدوجہد آزادی تھی نہیں. قبائلی تو دل و جان سے پاکستان کے ساتھ ہیں. انہوں نے تو بڑی جدوجہد کر کے کہا کہ ہم صوبے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو آپ یہ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ پاکستان اور بھارت کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. آپ کے بھارت کے ساتھ بھی اسی طرح کے تعلقات ہیں جیسے پاکستان کے ساتھ ہیں. مولانا کی سیاست ناکام ہونے والی ہے. کتنا وقت ہمیشہ نہیں, وقت کا کوئی تعین نہیں. وقت کا پیغمبران عظام جو ہیں جلیل القدر اللہ کے بندے جن پہ وحی اترتی تھی, جن کے پاس فرشتے آتے تھے, وقت کا تعین وہ بھی نہیں کرتے تھے. یہ وہ راز ہے جو مالک و آقا انسانوں کا اپنے پاس رکھتا ہے کہ جلد, جو رسول اللہ فرماتے جلد قیامت آنے والی ہے. اب جلد 1400-1500 سال گزر گئے اور اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ 100 سال اور ہیں, یہ یونیورس رہ سکتی ہے, اس کے بعد نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا, تو وہ جلد ہی خدا کے نزدیک اس وقت کے خدا کہتا ہے 6 دن میں میں نے اپنا اس زمین کو بنایا, 6 دن میں. اٹ از 6 بلین ایئرس. ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات. پھر وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا اور اس نے 7 آسمان بنائے. پھر وہ کہتا ہے 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں, ان سب پہ ہمارا حکم اترتا ہے. وہ ہم اتنے چھوٹے سے تناظر میں مولانا فضل الرحمان اور نہ عمران خان ہوگا نہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے, اقبال رہے گا, قائد اعظم رہے گا, خواجہ میرے علی شاہ رہے گا, اللہ کے رسول سے محبت رہے گی, اخلاقی اقدار رہیں گی, مسلمانوں کو ایک منور مستقبل کی آرزو رہے گی. جی اسی طرح لوگ عمرہ کرنے اور حج کرنے جاتے رہیں گے, غریبوں کی نگہداشت کریں گے. اخلاقی ایک ملک کو سیاسی تحریک کی ضرورت نہیں ہے, ملک کو ایک علمی اور اخلاقی تحریک کی ضرورت ہے. ملک کو اخوت جیسی تنظیموں کی ضرورت ہے, غریبوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. بھوکوں ننگوں کو حکومت اگر کچھ نہیں کر سکتی تو میرا یہ فرض ہے, مجھے قرآن مجید نے یہ کہا جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں ان کا حق ہے. حق للسائل والمحروم. 2-4 غریب خاندانوں کو پالنا چاہیے, اس سے زیادہ کو پالنا چاہیے. ہمیں ایک علمی اور اخلاقی اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے. یہ ہمیں سیاست میں کہاں گھسیٹتے پھر رہے ہیں, ہم اس میں نہیں پڑھتے. آپ حق کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کل بات کی تھی مولانا صاحب کو صدارت چاہیے, تو آج وہ اشارہ کنایہ میں بتا گئے کہ یہ جو صدارت کے عہدے پر بیٹھیں گے اس قابل نہیں ہے. تو یعنی وہ بتا گئے کہ میں خواہش مند ہوں صدارت کے عہدے کے لیے. نہ مولانا نے فیصلہ کرنا ہے, نہ صدر صاحب جو بیٹھے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا, نہ عمران خان نے کرنا, نہ جنرل باجوہ نے. 30 سال اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, ڈاکٹر مارکس امریکہ کے ہیں, کہ انسان فیصلہ کس طرح کرتا ہے. فیصلہ انسان اس طرح کرتا ہے, اس کے ذہن میں آتے ہیں 2 آئیڈیاز کہ یہ کام کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے. ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرتا ہے. انسان سوچتا نہیں ہے, انسان فیصلہ کرتا ہے. جو 2 رسول اللہ نے فرمایا, ایک شیطان وہی کرتا ہے, ایک فرشتہ وہی کرتا ہے. ایک پاکیزہ بات, ایک ناپاکیزہ بات, ایک سچی بات, ایک جھوٹی بات, ایک لالچ کی بات, ایک ایثار کی بات. اس میں فیصلہ کرتا ہے. وہ انہوں نے مانیٹر بنا دیا, وہ سر پہ لگا دیتے ہیں, وہ 6 سیکنڈ پہلے بتا دیتا ہے
کہ اب ثروت صاحبہ جو ہیں وہ سوال مولانا کے بارے میں کریں گی یا کرتارپورہ کے بارے میں کریں گی؟ چلیے میں آگے سوال کو لے جاتی ہوں. آئیڈیاز کی آپ نے بات کی, یہ جو فیصلہ اور آئیڈیا آیا ہے ولیج آفیسر کا ہارون صاحب, یہ کہاں سے اچانک سے بیٹھے بیٹھے خبر آ گئی ہے؟ اب بس وہ اصل میں اب یہ اچھا رجحان نہیں ہے, ساری دنیا میں پھیل گیا کہ وہ کرتے ہیں اپنا سوشل میڈیا پہ اعلان ہے, تبدیلی کی ضرورت ہے. کہ کب سے یہ چلا آ رہا ہے, یہ اکبر اعظم آئے شیر شاہ سوری نے شروع کیا تھا بندوبست اراضی, یہ پٹواری اور قانون گو اور تحصیلدار یہ سب. اور وہ یہاں چونیا ایک جگہ ہے, یہاں وہ آیا تھا اور یہاں سے اس آدمی کو لے کے گیا تھا جس نے یہ سارے سسٹم پر, انگریزوں نے اسے برقرار رکھا. اب اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, بس تبدیلی ہمنگیر نہیں ہونی چاہیے, کچھ علاقوں میں اس کا تجربہ کیا جائے. پختونخوا میں پٹواری کا مسئلہ بڑا اچھا حل کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے, مانیٹرنگ بہت اچھی تھی, پٹواریوں کو بھی کھپایا جانا چاہیے, یہ عہدہ اب ختم ہو جانا چاہیے. مگر اس کا ایک ڈویژن میں تجربہ کر لیں, 2 میں کر لیں, بتدریج اس کو کریں, لوگوں کو بے روزگار نہ کریں, اس کے جو نقائص ہیں وہ دور کریں, جو خوبیاں ہیں وہ برقرار رکھیں. ریکارڈ پورا کمپیوٹرائز تقریباً ہو چکا ہے, وہ اس کو پبلک کر دیں اور اس طرح کا بندوبست کریں کہ جھگڑے, جیسے ایوب خان نے اشتمال اراضی کیا تھا کہ بکھری ہوئی زمین کے ٹکڑے اکٹھے کر دیے تھے. بہت سے کام کرنے کا امن ہوگا تو کام ہوگا. مولوی صاحب یہاں سے اٹھیں اور عمران خان صاحب اپنا رویہ درست کریں. ان کو اخلاقی اصلاح کی ضرورت ہے, ان کو علم کی ضرورت ہے. وہ مشرکین سے متعلق سارے آیات منطبق کر رہے ہیں, وہ مسلمانوں میں تو صلح کے سوا کسی چیز کا بس وہ سامنے بیٹھنے والے بھی سنی جا رہے ہیں, مولانا صاحب کو اپریشیٹ کرے جا رہے ہیں. لیکن ہارون صاحب ایسا نہ ہو کہ جو ولیج آفیسر والا فیصلہ یہ پٹ جائے اسی طرح جیسے حکومت پنجاب نے پنجاب پولیس کی وردی بدل دی تھی. امید ہے نہیں ہوگا. پنجاب پولیس کی وردی بدلی, امیج نہیں ان کا بدلا گیا. نہیں, پنجاب پولیس کی تو اصلاحات کا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. پولیس کو عمران خان صاحب نے بھی ویسے کا ویسے رکھا, شہباز شریف صاحب نے ویسے رکھا. وہ چاہتے تھے پولیس بہتر بھی ہو جائے لیکن ہماری خدمت بھی کرتے رہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ پٹواری کا انسٹیٹیوشن مجھے امید ہے بہتر ہو جائے گا. میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی ایک ضلع میں, ایک ڈویژن میں اس کا تجربہ کریں آہستہ. لیکن ملک نہیں سدھرتے عوام کی تعلیم کے بغیر. عوام دیکھیے انگلستان میں صرف انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا, انگلینڈ میں اور جرمنی میں صرف انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا, ایک اخلاقی تحریک بھی تھی, نشست ثانیہ کی تحریک کہتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی بھی بنی تھی, اس میں غزالی پڑھایا جاتا تھا ڈیکارٹ کے نام پہ. ڈیکارٹ نے اس کا ترجمہ کیا, غزالی کا نام ہی اڑا دیا. پھر وہ شاندار یونیورسٹیاں بنی, پھر تحقیق کا ان میں ولولہ اٹھا, وہ سائنس کی طرف گئے اور انہوں نے اگلی 2-3 صدیوں میں وہ سب حاصل کر لیا جو مسلمانوں نے نہیں کیا تھا سائنس کے میدان میں. اخلاقی طور پر تو مسلمان اس صدی کے شروع تک بڑے مضبوط رہے اور ترکوں سے ڈرتے تھے, سارا یورپ ان سے خوفزدہ تھا. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آپ, حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. کیا بات ہے, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ. اقلیت اکثریت پہ ہمیشہ حکومت نہیں کرتی. مسلمانوں کی حکومت ختم ہونی تھی مگر علم سے تو محبت ہونی چاہیے تھی نا. ہم نے کوئی یونیورسٹیاں نہیں بنائیں, ہم سائنس کی طرف نہیں گئے, ہم نے بحری فوج نہیں بنائی, سوائے ٹیپو کے کسی شخص نے یہ کام نہیں ہے کہ ٹیپو نے پہلا راکٹ بنایا. وہ بڑا بیدار مغز آدمی تھا. اور حیدر علی جو اس کا باپ ان پڑھ تھا, اس نے جب جنگ بندی پہ انگوٹھا لگایا معاہدے پہ تو وہ انگریز افسر نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تو اس نے کہا میرا انگوٹھا نہ دیکھو, میرا ماتھا دیکھو. اچھا یہ تو ٹھیک ہے, حیدر علی واز اے گریٹ جنرل, لیکن بہرحال علم کی ضرورت تھی. ٹیپو پڑھا لکھا تھا, نرم مزاج تھا. مسلمانوں نے لیڈر تو ایک ہی پیدا کیا بر صغیر میں, وہ محمد علی جناح تھے. کمال جذباتی توازن, کوئی تعصب نہیں, نہ وہ اردو بولنے والوں, نہ وہ سندھی, نہ وہ پنجابی, نہ وہ پٹھان, وہ سب کے تھے. وہ سب کے تھے, جو بولتے تھے سچے بھی تھے, امانت دار بھی تھے. اور وہ غیر ضروری تنقید کا جواب, ان کی زبان دیکھیں, اتنی شائستہ زبان. لیڈر تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعلیٰ اخلاقی معیار عطا کیا تھا اور لوگوں کو پتہ نہیں, لوگ تحقیق نہیں تھا, قرآن کریم پڑھتے تھے. محترمہ فاطمہ جناح بھی پڑھتی تھی, نوٹس بناتی تھی, پھر وہ آپس میں بحث کرتے تھے, ڈسکشن کرتے تھے. ڈسکشن یہ نہیں سمجھنے کے لیے, اور کوئی نہ وہ غیبت بھی نہیں کرتے تھے. جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. تو باقی ہم سب باتیں بناتے ہیں. صحیح.
باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اخلاقی اصلاح کی ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اخوت کے ذریعے کریں، چاہے خود براہ راست کریں، چاہے جماعت اسلامی کی تنظیم اور خدمت کے ذریعے کریں، چاہے کوئی جس کے ذریعے کریں، بہت بے شمار ادارے، بچوں کو پڑھائیں، تعلیم دیں، بچوں کو کہیں ہمیشہ سچ بولو، کبھی خیانت نہ کرو، غلطی ہو جائے مان لو۔ تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاق کی اور اصلاحی تحریک کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ سیاست کی ضرورت ہے۔ چلیے اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا۔ ویلکم بیک۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آزادی مارچ سے متعلق چونکہ گفتگو چل رہی ہے، تو جس طرح سے آرون صاحب میں کہہ رہی تھی کہ ابھی کچھ کہا جا رہا ہے، ایک طرف تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی چوک ہے وہ خرافات کی جگہ ہے، یعنی کہ اشارتاً یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں سے آگے پیش قدمی نہیں ہو سکتی۔ وہ ڈی چوک نہیں، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ڈی چوک نہیں جائیں گے بس۔ تو چلیے اس کا مطلب ہو گیا کہ مولانا صاحب وہیں پر رکیں گے، آگے بڑھنے کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا، وہیں پہ رکیں گے اور اس کے بعد اسے ملک کے دوسرے حصوں میں منتقل کریں گے۔ لیکن جو اضافی نفری طلب کی گئی ہے ہارون صاحب اسلام آباد کے اندر، احتیاطاً طلب کی نا، اضافی نفری نہیں چاہیے، بدامنی سے تو ہر حال میں بچنے۔ ملک کو کیا چاہیے، لوگوں کو کیا چاہیے؟ امن اور رزق۔ بالکل، کیا قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل مکہ ہم نے تمہیں رزق، خوف میں، بھوک میں رزق دیا، کھانے کے لیے روٹی دی۔ مکہ میں کچھ اگتا تو نہیں تھا، اس کے ارد گرد تو کچھ نہیں اگتا، تو اور خوف میں تمہیں امن دیا۔ تو انسانوں کو کیا چاہیے؟ امن چاہیے اور رزق چاہیے۔ باقی ادارے اس کے بعد میں، تعلیم چاہیے، اخلاقی تربیت چاہیے، معاشی ترقی چاہیے، اپنی ایجادات چاہیے، عصری تقاضے پورے کرنے ہیں، بہت سی چیزیں چاہیے، اور اپنے مالک کو پہچاننا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، تو بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن خوف، امن ہوگا، استحکام ہوگا تو باقی سب کچھ ہوگا۔ امن اور استحکام کو تو مولانا تباہ کر رہے ہیں، بالکل تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بات صحیح باتیں کر کے اس سے پھر غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے، یہ بات صحیح ہے، پی ٹی آئی کے لوگ گالیاں دیتے ہیں اور اخبار نویسوں کو بھی دیتے ہیں، مخالفین کو بھی دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا کر رہے تھے؟ مولانا صاحب اس کو جو کچھ کہہ رہے تھے، جو زبان استعمال کی، ان سے بھی ہم یہی درخواست ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ زبان استعمال نہ کریں۔ نون لیگ نے میڈیا سیل بنا، وہ بھی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، وہ اخبار نویسوں سے کہتے ہیں تم مر جاؤ، تم تباہ کیوں نہیں ہو جاتے، اور ایسی گالیاں بھی دیتے ہیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی۔ اب یہ مولانا میں ایک تو میں مجھے اعتراف کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی ایسا میڈیا سیل نہیں بنایا گالیاں دینے کے لیے، اور اخبار نویسوں کو کافی ٹالریٹ، سب سے زیادہ شاید یہ ٹالریٹ کرتے تھے پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کرتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے تو جو راستہ دکھایا تشدد کا، یہ کہتے ہیں ہم نے اخلاقی تربیت کی ہے۔ یہ نوجوانوں کو جو سبق آج پڑھا رہے ہیں، وہ جو طالبان تھے انہی کے مکتب فقہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے نا، اور انہیں بڑی کوشش کرنی پڑی کہ اپنے لوگوں کو آئینی سیاست کے راستے پر رکھیں، تو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں نا، جس طرح عمران خان اپنی ماضی کی غلطیوں کے نتائج آج بھگت رہا ہے، اسی طرح اپنی ماضی کے دیکھیں، جو یہ تحریک پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کر رہے پچھلے 200-300 سال سے، جو جس راستے پہ ہم چل رہے تھے، یعنی ہمیں جب تک اقتدار نہیں ملے گا اس خطے کا، صحیح اس وقت تک ہمارا امن سے نہیں بیٹھے گا۔ آپ ضرور اقتدار حاصل کریں، آپ کو مل گیا تھا نا پختونخوا میں اقتدار، تو آپ نے طالبان کو کھلی چھٹی دی، صوفی محمد کو کھلی چھٹی دی، وہاں خون خرابہ ہوا، کچھ نہیں ہوا، وہاں جبرن شادیاں ہوئیں، وہاں اس الٹیمیٹلی فوج کو آپریشن کرنا پڑا۔ تو آپ کو اگر پاکستان میں اقتدار دے دیں تو پھر بھی فوج کو آپریشن کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ تو صوفی محمد جیسے لوگوں کو پھلنے پھولنے کا مواقع دیں گے، اور آپ کے اس اجتماع میں چلیے ایک طرف تو فتنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دوسرا یہ بھی اشارہ دے دیا پورا پاکستان بند ہوگا، مگر حکومت اگر کمزور ہے یا خوف کا شکار ہے تو ہارون صاحب خوف کے اندر کوئی بھی حد، کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تصادم بن جائے گا، شکل یہ ہو جائے گی دائرہ اسلام آباد سے نکل کے پورے پاکستان میں پھیل جائے گا؟ مجھے بہت امید ہے۔ اس طرح کے دباؤ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اشتعال میں بھی آتے ہیں، لیکن دوسری طرف بہترین سوجھ بوجھ کام کرنے لگتی ہے، سروائیول انسٹنکٹ کام کرتی ہے۔
مجھے یقین ہے جو چودھری برادران نے موو کیا، چودھری شجاعت نے، چودھری پرویز الہی نے، اس کے نتائج نکلیں گے، مگر کچھ دن لگیں گے، اس دوران چوہے بلی کا کھیل جاری رہے گا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل میں جب سے یہ اجتماع چل رہا ہے، یا چوہے بلی کا کھیل، آپ اس کو ہارون صاحب جس طرح سے بھی مناسب سمجھیں، اس کو الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں، مگر آپ نے نوٹ کیا اس میں سارے میں اب کشمیر کارڈ کا بھی بڑا استعمال ہو رہا ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے کرتارپور راہداری سے۔ مجھے پہلے تو یہ بتائیں یہ لنک بنتا کیسے ہے کشمیر کو اس راہداری سے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سے براہ راست کوئی لنک نہیں بنتا، یہ چونکہ ان کے پاس قحط پڑ گیا موضوعات کا، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ کشمیر پہ ہر آدمی نے اللہ کو جان دینی، اور قبر میں کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ مولانا کی تحریک سے کشمیر پس منظر میں چلا گیا۔ عمران خان نے کوئی بھرپور سفارتی مہم نہیں چلائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے؟ کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ جماعت اسلامی مدتوں سے اس پہ کام کرتی رہی تھی، اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کا موقف یہ تھا کہ یہ ہمارا کاز نہیں ہے، یہ تمام پارٹیوں کا کاز ہونا چاہیے۔ نواب زادہ نے کام کیا تھا، جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے کام کیا تھا، جماعت اسلامی پاکستان نے بھی کیا، علی گیلانی نے بھی کیا، ٹھیک ہے؟ مگر اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتوں میں سے کوئی کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہا، مولانا کی وجہ سے پس منظر میں رہ گیا کرتارپورہ۔ کرتارپورہ تو پاکستان کی ایک عظیم فتح ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں کہ وہاں جب سکھ آئیں، سکھوں میں تو ایک نئی تحریک پیدا ہو گئی ہے بھارت کے خلاف، اور جس میں وہ ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے کہ وہ انڈین گورنمنٹ اتنا دباؤ پڑا کہ اس کو کھولنی پڑی۔ تو کرتارپورہ تو ایک اقلیت کو، بر صغیر کی ایک بڑی اقلیت کو، متحرک اقلیت کو، یعنی اس کے انہیں موقع دیا گیا اپنی زیارت گاہ جانے کا، تو اس کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ اور سکھ جو ہیں وہ کشمیر کی آزادی کے خلاف تو نہیں ہیں، اس کے حق میں ہیں۔ مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، سکھ برادری جو ہے نکلی ہوئی ہے دنیا میں، ہر ملک میں۔ اس معاملے میں اپوزیشن کا بالکل ناقابل فہم ہے۔ البتہ جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ بھئی کشمیر کے معاملے پہ کچھ نہیں ہو رہا، ویسے انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کیا، کشمیر کمیٹی کے 10 سال چیئرمین رہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، ان کے جو فالورز ہیں انہیں سمجھ میں آتی، وہ اپنے فالورز کے لیے تقریر کر رہے تھے، ہمارے لیے نہیں کر رہے تھے۔ باقی انہوں نے اس میں مبالغہ رائی بہت کی، ڈاکٹر ہیں اور انجینئر ہیں، یہ جو اپنا پارکوں میں پھرتے ہیں اور مسجد دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور جھولے توڑ دیے ہارون صاحب، جھولے توڑ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر اور انجینئرز ہیں، ان بیچاروں نے تو کبھی شہر ہی نہیں دیکھا۔ وہ نظر آ بھی رہا ہوتا ہے، چڑیا گھر پہنچے ہیں، فیصل مسجد پہنچے ہوئے ہیں، بچوں کا سنڈے ہوتا ہے، فنڈے ہوتا ہے، وہی سارا خراب کر دیا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہارون صاحب، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، مگر جو خان صاحب ہیں یا پی ٹی آئی ہے ہر جگہ اس موقف کو بیچتی ہے کہ جتنا بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہے نا کشمیر کو اجلاس کے اندر خان صاحب نے، اتنا کبھی کسی نے نہیں کیا۔ اس پہ کشمیریوں کا خون کی وجہ سے، کشمیریوں نے جو قربانی دی، اور اس موقع پر کوئی بھی لیڈر ہوتا تو اس کے سوا چارے نہیں تھے۔ خان صاحب نے ذرا زیادہ مضبوط سٹینڈ لے لیا، وہ باقی دوسرا کوئی آدمی ہوتا تو بعض جملے نہ کہتا، لیکن اس کے بعد کیا کہ اصل چیز فالو اپ ہوتا ہے، سیاست میں بھی، پالیٹکس میں بھی، کاروبار میں بھی، اپنا گھر چلانے میں بھی، دفتر چلانے میں بھی۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ایک فیصلہ کر لیا، یہ ایک خطبہ دے دیا، اس کا فالو اپ کیا ہے؟ رسول اللہ جب ایک خطبہ دیتے تھے، مثلا انہوں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ اپنے گھروں پر کیوں نہ بیٹھ رہے کہ لوگ انہیں عطیات اور درجے جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آئے تھے وہ ساتھ تحائف بھی لے کے آئے تھے۔ اس کا پھر فالو اپ یہ ہوا نا کہ آئندہ سے کوئی تحفہ نہیں لے سکتا کسی بھی چیز کا، اور زکوٰۃ کا جو فالو اپ یہ ہوا کہ جناب ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ یہ جتنی آیات بڑھ رہے تھے وہ تو مقابلہ مشرکین سے ہے، کفار سے ہے، جو مسلمانوں کے وجود وہ جی یہاں پہ مشرک اور کون ہے جس سے مقابلہ کرنے کی کوشش یہاں نہ اپوزیشن والے مشرک اور کفار ہیں، نہ حکومت والے مشرک اور کفار ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ اور مسلمانوں کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے الصلح خیر، بھلائی جی خیر کس چیز میں ہے، بھلائی کس چیز میں ہے؟ صلح میں۔ تو ان کی صلح ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑے بند ہونے چاہیے، اور یہ اگر الیکشن کرانا چاہتے ہیں الیکشن کرا لیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں جس چیز پہ آپس میں بات کریں۔ تو الیکشن کا چانس بن سکتا ہے ہارون صاحب؟ بن سکتا ہے، دیکھیے نا کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ امام حسن کا موقف یہ تھا کہ امت تباہ ہو جائے گی تقسیم ہو کے، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، جو گارنٹیز انہیں دی گئی تھی اس پر عمل تو نہیں کیا گیا، اہل بیت کی توہین کی گئی اور پھر یزید کو بنایا گیا۔ امام حسین کا یہ تھا کہ بیعت نہیں ہو سکتی کسی صورت میں، ٹھیک ہے، تو آج تک ان کا خون جو ہے وہ زندہ۔ کئی بے شمار صورتیں ہوتی ہیں
لیکن تصادم اور خون خرابہ اور بدامنی اور فساد، الفتنہ تو اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. تو یہ ہمارے نقطہ نظر سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے اگری نہ کریں، تو یہ فتنے کسی اور فساد کسی صورتحال ہے. وہ چاہتے کیا ہیں؟ تصادم ہو فوج میں. اور یہ مولانا کے ارد گرد پچھلے چند ماہ میں ٹی ٹی پی کے بہت سے لوگ ان کے قریب آ گئے ہیں اور وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے جو لوگ ملے. اور وہ کیا چاہیں گے؟ وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ تصادم ہو جائے. تو مولانا کی خوبی واحد کیا تھی کہ سوجھ بوجھ ہے سیاست کی، تدبر اور حکمت ہے، اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے، میکسیمم اقتدار میں حصہ لے لیتے ہیں اپنی پوزیشن استعمال کر کے. تو سوجھ بوجھ سے کام لیں گے تو ان کا فائدہ ہے. غلطیاں سب کرتے ہیں، غلطیوں کو چھوڑیں. عمران خان نے بھی بہت سی غلطیاں کی، مولانا نے بھی بہت سی غلطیاں کی، لیکن ایک اور بھی چیز اس کے پیچھے کار فرما ہے. بعض لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں. میں ایک میٹنگ میں گیا تھا جس میں قاضی حسین احمد، کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ کوئی 15 سال ہو گئے، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، چودھری نثار علی خان تھے. مشترکہ اسٹریٹجی وضع کرنی تھی اس حکومت کے خلاف. افغانستان پر بمباری ہو چکی تھی. تو میں نے دیکھا کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے سے کھچے تھے، اور مولانا ایک صدمے کا شکار تھے کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں. عمران خان صاحب کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا برگزیدہ سمجھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، بعض کا رجحان ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ تلخی تو ہے، اختلاف تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف کو اصولی جو زبان آج انہوں نے استعمال کی ہے وہ وہی ہے جو عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں. بالکل وہی زبان استعمال کی خان صاحب اپنے دھرنے میں استعمال کرتے تھے. ہارون صاحب آپ کے بھی وقت کا بے حد شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.